बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंदा जुमा को मुझे पाकिस्तान से आने वाले कोरियर से मिलना था। मैंने टाइम ऑफ इंडिया के उस पर्चे के कई शुमारे खरीद लिए जिसमें इंडियन जंगी हवाई अड्डे की तबाही की खबर शाया हुई थी, ताकि पाकिस्तान भेज सकूं। इस मिशन की मुफस्सिल रिपोर्ट भी तैयार की। जब हम मिशन के लिए गोरखपुर के हवाई अड्डे को तबाह करने के लिए गए हुए थे, तो दहली से हमारी गैर मौजूदगी में यशवंत से दहली से जितनी डाक वसूल हुई थी, उसे भी दहली में रह जाने वाले साथियों ने तैयार कर रखा था। इस बार हमारी डाक का पैकेट खासा बड़ा था जो हमने पाकिस्तान भेजना था। मैं जुमेरात को कर्नल शंकर से मिलने गया। हस्ब मामूल उसने सर्विसेज क्लब के लान में महफल जमा रखी थी। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने उसे बताया कि कारोबार के सिलसिले में बम्बई गया हुआ था। मेरी दहली से गैर हाजिरी के दौरान उसका भेजा हुआ होटल में पैगाम वापसी पर मिला, सो हाजिर हो गया हूँ। कर्नल शंकर जो अपनी कुर्सी पर नीम दराज था, मेरी बात खामोशी से सुनता रहा। मैंने बात खत्म की तो वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और सरगोशी के अंदाज में बोला, क्या गोरखपुर गए थे? कर्नल शंकर की जुबानी गोरखपुर का सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हवास पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैं टिकटिकी बांधे कर्नल को देखता रहा। यकीनन कर्नल ने भी मेरी इस ख्वास बागती को महसूस कर लिया होगा। उसने ठंडे पानी का गिलास मेरे सामने रखा, जिसे मैं गटागट पी गया। हवास जरा बहाल हुए तो मैंने कर्नल शंकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी। मैंने जब अपने आप पर काबू पा लिया तो कहा, मैं बम्बई से वापसी पर गोरखपुर भी गया था, क्योंकि मुझे वहां भी अपनी चाय मुतारफ करवानी थी। मैंने उसे जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। मेरी इस हालत को कर्नल शंकर गहरी नजरों से देख रहा था। चंद लम्हों के बाद उसने सरगोशी में कहा कि तुम विनोद हो या नवीद, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन जो काम करो एहतियात और सोच समझ कर करो। लेकिन मेरे लिए तुम विनोद ही हो। यह कहकर वो चुप हो गया और अपने लिए नया जाम बनाने लगा। मैं उसकी बातें सुनकर एक बार फिर बदख्वास हो गया। कर्नल ने कहा कि एक ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे गोरखपुर जाना पड़ा था। मैंने तुम्हें वहां देखा था। तुम्हारे साथ 2-3 और आदमी भी थे, लेकिन मैं जल्दी में था, इसलिए जीप को रोक नहीं सका। मैं 2-3 दिन वहां छावनी में रहा और फिर वापस दहली आ गया। ये कहकर कर्नल ने फिर हंसी मजाक की बातें शुरू कर दी और मैं इस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर बेदिली से उसका साथ देता रहा। दौरान गुफ्तगू कर्नल ने मेरी बदहवासी दूर करने के लिए फिर गोरखपुर का जिक्र करना शुरू कर दिया। विनोद, क्या तुम्हें मालूम है गुज़िश्ता दिनों गोरखपुर में क्या हादसा पेश आया? तो मैंने नफी में जवाब दिया। उसने बताया कि वहां एयरफोर्स के एक खुफिया अड्डे पर अचानक आग भड़क उठी, जिसने जहाज़ों, असलाहानों और ऑयल टैंक्स को भी आनन फानन अपनी लपेट में ले लिया और 200 से ज्यादा एयरफोर्स के मुलाजमीन समेत सब जलकर राख हो गया। उस अड्डे पर सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि तहरीब कारी का जरा भी इम्कान नहीं था। ऐनी शहादत देने के लिए कोई जिंदा ना बचा। सिर्फ एक ट्रक जाए हादसा से निकल सका, जो 2 सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाके से बाहर निकल आया। सिर्फ उसका ड्राइवर उस हादसे का ऐनी शाहिद था, लेकिन हवास बाख्तगी में ट्रक पर कंट्रोल ना रख सका और ट्रक खड्ड में लुढ़क गया और ड्राइवर समेत जलकर खाक हो गया। यह हादसा यकीनन एयरफोर्स की गफलत की वजह से पेश आया। ये कहकर कर्नल चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, एक बात ऐसी है जो उस हादसे को तहरीब साबित करती है। हादसे के बाद 2 आदमी गोरखपुर में हवाई अड्डे वाली सड़क पर बेहोश पाए गए थे। उनके बयान के मुताबिक उसी रोज उनकी गाड़ियां पिस्तौल दिखाकर छीनी गईं और उन्हें सरों पर पिस्तौल की जरब लगाकर बेहोश किया गया था। वो दोनों गाड़ियां छीनने वालों को अच्छी तरह देख ना सके। उनके बयानात से सिर्फ एक इशारा मिला है कि उनमें एक गोरा चिट्टा लंबे कद का आदमी है। कर्नल ये बताकर चुप हो गया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो गालिबन मेरी परेशानी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर अचानक बोला, विनोद, क्या अजीब इत्तेफाक नहीं कि तुम भी गोरे चिट्टे और लंबे हो और हादसे वाले दिन वहां मौजूद भी थे। मेरे लिए अब खामोश रहना मुहाल था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि कर्नल साहब, अगर मुझ पर शक है तो फिर मुझे पकड़वा क्यों नहीं देते? कर्नल खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो गोरे चिट्टे लंबे आदमी तुम नहीं हो जिसका जिक्र दोनों कार मालकान कर रहे हैं। भारत में ऐसी मुशाहबत तो हजारों लाखों में हो सकती है। मैंने तो महज मजाकन ये बात की थी। हेडक्वार्टर में उस हादसे की जो रिपोर्ट आई है, मैंने उस रिपोर्ट की बिना पर तुम्हें सब वाकया बताया है। एयरफोर्स वालों ने तो अपनी नाअहली और कमजोर सिक्योरिटी को छुपाने के लिए इस हादसे को छुपा दिया है। तुम्हें आगाह करने के लिए ये तफसील बताई है। उसके बाद कर्नल ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी,
جب میں نے 2 گھنٹے بعد کرنل سے اجازت چاہی تو اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے سرگوشی میں کہا کہ میں نے تمہیں یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ تمہیں حادثے میں ہونے والے نقصان کا اندازہ ہو جائے۔ کرنل نے پھر اپنا چہرہ میرے کان کے نزدیک کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ گورکھپور نہ جانا اور نہ کسی سے آئندہ اس بات کا ذکر کرنا کہ تم گورکھپور گئے تھے۔ میں کرنل سے رخصت لے کر واپس ہوٹل آ گیا۔ میرے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور میں رات بھر سو نہ سکا۔ کرنل کی باتوں نے مجھے اب نارمل کر دیا تھا۔ کرنل سے اس یادگار ملاقات کے بعد بھی اکثر ملتا رہا، لیکن گورکھپور کے متعلق پھر کبھی بات نہیں ہوئی۔ اگلا دن جمعہ کا تھا۔ میں مقررہ وقت پر ڈاک کا پیکٹ لے کر پاکستانی کورئر سے ملنے چلا گیا۔ میں بھی مسلح تھا اور میرا ایک ساتھی بھی کور دینے کے لیے میرے ساتھ تھا۔ حاصل شدہ معلومات بھی میں نے ڈاک میں شامل کر دی تھی۔ مقررہ جگہ پر کورئر کو ملا، پیکٹوں کا تبادلہ کیا اور ہدایات کے مطابق نئی جگہ کے متعلق کورئر کو آگاہ کیا، جس کا اصولی طور پر علم مجھے اور کورئر کو ہوتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ آئندہ ملاقات کے لیے وہ اکیلا آیا کرے، اپنے کسی ساتھی کو ساتھ نہ لایا کرے۔ اس کورئر کو چونکہ میرے ساتھیوں کے متعلق علم نہ تھا، لہذا آئندہ میں نے ہی اس سے ملنے کا پروگرام بنایا اور کور دینے کے لیے ہر بار ساتھی چینج کرنے کا پروگرام بنایا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کہیں لاہور والے کورئر نظر آئیں تو ان کی نظر سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ حراست میں ہیں۔ کرنل شنکر کا مجھے گورکھپور آئندہ نہ جانے کا مشورہ اور ہوائی اڈے کی تفصیل اور محتاط رہنے اور پھر ٹیکسیوں کے ڈرائیور سے لی گئی تفصیلات اور پھر لاہور بارڈر پر کورئر کا پکڑے جانا، پھر ان کورئر سے پاکستان سے ہمیں محتاط رہنے کی ہدایات ملنا، ان سب باتوں کو جب میں نے ایک لائن میں رکھ کر سوچا تو میرا ذہن فوراً اس طرف چلا گیا کہ بھارتی انٹیلیجنس ہمیں تلاش کرنے کے لیے سرگرداں ہے، لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ خود بھی احتیاط سے رہوں اور ساتھیوں کو بھی احتیاط سے رہنے کی ہدایت کروں، اور پھر جو ہماری ضرورت کے علاوہ سامان ہے اسے محفوظ جگہ پر کہیں شفٹ کر دوں۔ لہذا اس پوائنٹ پر سوچ کر میں نے ساتھیوں کو آئندہ ہر لحاظ سے محتاط رہنے کا کہہ دیا، اور ساتھیوں کے گھر میں جو اسلحہ اور دیگر سامان پڑا ہوا تھا اس میں سے ساتھیوں کے لیے ایک ایک پسٹل اور گولیوں کے علاوہ باقی سارا اسلحہ اور سامان میں نے عارف کے گھر رکھوا دیا، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں مشکل بن جائے تو ان کو یہاں کچھ نہ ملے جس سے ہم مجرم ثابت ہوں۔ دوسرا، میں نے ساتھیوں کی رہائش تبدیل کرنے کا سوچا، مگر اس سے زیادہ محفوظ مکان نہ ملا، تو میں نے فی الحال یہی ان کا رہنا مناسب سمجھا۔ اتنی اہم معلومات دینے اور محتاط رہ کر کام کرنے پر میں نے دل ہی دل میں کرنل شنکر کا شکریہ ادا کیا اور ساتھیوں کو ہر وقت ریڈ الرٹ رہنے کا کہہ دیا، اور جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی کو میں نے اپنے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر دے دیا تاکہ مشکل پڑنے پر مجھے کور دے سکے۔ اب ہمارے لیے نہ تو خاص مشن تھا اور نہ ہی پاکستان سے ہمیں کسی مشن کی ہدایات ملی تھی۔ حالات کے پیش نظر ہم بھی چاہتے تھے کہ کچھ وقت خاموشی سے گزارا جائے۔ ہماری سرگرمیاں اب صرف ڈاک وصول کرنے، بھیجنے اور ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے تک رہ گئی تھی۔ میرے ساتھی ہر اتوار رات کو بشیر کے گیراج میں جاتے اور لڑکوں کو تربیت دیتے۔ موسم گرما شروع ہو کر اپنے جوبن پر آ چکا تھا۔ مئی 1974 میں بھارت نے راجستھان میں پاکستان کے بارڈر کے قریب زمین دوز ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت کے اس پہلے ایٹمی دھماکے کو دنیا بھر سے کوریج ملی۔ بھارتی اخبارات نے تو اس دھماکے کی خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھارتی نیوکلیائی برتری کی وجہ سے باقاعدہ ڈرانا اور اپنے عظیم بھارت میں ضم ہونے کا مشورہ دیا، اور یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ میں اور میرے ساتھی بھی اس بھارتی ایٹمی دھماکے کی وجہ سے پژمردہ ہو گئے تھے۔ ایک دن جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو ہمارا موضوع اس ایٹمی دھماکے پر تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھارت ایک چھوڑ کر 10 ایٹمی دھماکے کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی سائنسدان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ ماضی کے تاریخی اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ تیز و تند ہوائیں ہمیشہ مغرب سے آتی ہیں، اور پاکستان بھی بھارت کے مغرب میں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ماضی کی روایات کو برقرار رکھیں گے۔ میرے ساتھی بھی گیراج میں لڑکوں کو اسی طرح دلاسا دیتے تھے۔ حالات ایک دم پرسکون سمندر کی طرح چل رہے تھے، مگر میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجا رہی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کسی بہت بڑے طوفان کی آمد ہے۔ اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ 6 جون 1974 کا ڈاک لینے اور دینے کا دن تھا۔ پاکستان کورئر سے اس بار میں نے آصف علی روڈ پر ایک جوس کی دکان پر ملنے
اور ڈاک وصول کرنے کا کہا تھا۔ جوڈو کراٹے کا ماہر ساتھی مجھے کور دے رہا تھا۔ ہماری ڈاک کا پیکٹ بھی اسی کے پاس تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ میں جوس کی دکان پر پہنچ کر ایک جوس آرڈر کروں گا اور میرا ساتھی اس دوران میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک کا پیکٹ مجھے تھما دے گا اور آگے بڑھ جائے گا اور 20 قدم دور رہ کر مجھے کور دے گا۔ جو ہی میں جوس والی دکان پر پہنچا اور جوس کا آرڈر کیا تو اچانک آنن فانن چاروں طرف سے 15 سے زیادہ افراد مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے فوراً میرے ہاتھ مروڑ کر پیچھے باندھ دیے، میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی اور مجھے جیپ میں ڈالا۔ 2 افراد میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ یہ ساری کارروائی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گئی تھی۔ خیر مجھے تو سنبھلنے کا موقع نہ ملا تھا، یقیناً میرا ساتھی بھی اس اچانک صورتحال سے بھوکلاہٹ کا شکار ہو گیا ہوگا۔ اس کے پاس ڈاک کا پیکٹ تھا جس کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی اور اس واقعہ کی اطلاع بھی اسی نے باقی ساتھیوں کو دینی تھی۔ یہ صرف میرے اندازے تھے جو گاڑی میں سفر کے دوران میں نے لگائے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میرے ساتھیوں کو بھی اسی وقت گرفتار کر لیا گیا ہو۔ گرفتاری کے فوراً بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میرے ساتھی کی کیا پوزیشن تھی۔ گاڑی تقریباً 1.5 گھنٹہ تک چلتی رہی۔ اس دوران اس نے کئی قسم کے موڑ کاٹے اور کئی بار گاڑی چند لمحوں کے لیے رکی بھی تھی۔ یہ غالباً روڈ سگنل پر سرخ بتی کی وجہ سے تھا۔ میں نے گاڑی میں اپنی دونوں طرف بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ غالباً انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس بلا وجہ سڑک پر گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ میں جاؤں گا۔ میں ایک معزز کاروباری شخص ہوں اور انہیں یہ کارروائی بہت مہنگی پڑے گی۔ ان دونوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب میں خاموش نہ ہوا تو اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے کہا کہ اسے چپ کراؤ، تو انہوں نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ میری اس انداز سے گرفتاری یقیناً پولیس کی کارروائی نہیں تھی اور نہ ہی آنکھوں پر پٹی باندھنے تک کسی باوردی شخص کو میں نے دیکھا تھا۔ مجھے گھیرے میں لینے والے سب سویلین لباس میں تھے۔ جو اس کی دکان پر پہنچتے ہی ان کا فوری کارروائی کرنے کا مطلب تھا کہ ان کو میرے اس پروگرام کے بارے میں سب پہلے سے ہی خبر تھی اور میری شناخت کا بھی انہیں علم ہو گیا تھا۔ کورئر سے ہر بار ملنے کے بعد دن، وقت اور جگہ کا تعین میں ہی کرتا تھا، جس کا علم میرے اور کورئر کے علاوہ کسی کو نہ ہوتا تھا کہ مجھے کب، کہاں اور کس جگہ کورئر سے ملنا ہے۔ حتیٰ کہ میرے ساتھیوں اور مجھے کور دینے والے تک کو علم نہ ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کورئر نے ہی انہیں بتایا ہے، کیونکہ کورئر کو 4 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں جوس کی دکان پر 4 بجنے کے 3-4 منٹ بعد پہنچا تھا۔ جہاں ہم نے ٹیکسی چھوڑی تھی وہاں سے بھی جوس کی دکان صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت بھی کورئر وہاں موجود نہ تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر کورئر ہی مجھے دکھائی دیا جس نے میری مخبری کی تھی۔ اگر پکڑنے والوں کو تفتیش سے پتہ چلتا تو وہ مجھے لودھی ہوٹل سے گرفتار کرتے، جہاں میں زیادہ تر رہتا تھا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اور آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کلائیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گاڑی کی سپیڈ 30-35 میل فی گھنٹہ تھی۔ اس حساب سے تقریباً 50 یا 60 میل چلنے کے بعد اچانک گاڑی رک گئی اور مجھے بازوؤں سے کھینچ کر اتارا گیا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم دہلی میں ہی ہیں۔ مجھے دھوکہ دینے کے لیے اتنا لمبا گاڑی کو چکر دیا گیا تھا۔ گاڑی سے اتار کر تقریباً 40 قدم تک وہ مجھے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور پھر 25 سیڑھیاں اتار کر لوہے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہاں میری تلاشی لی گئی۔ ایک بھرا پستول اور ایک فل میگزین تھی۔ پستول ملنے کے بعد تو انہوں نے اس بری طرح میری تلاشی لی کہ میری پینٹ بھی اتار دی گئی، پھر شرٹ اور بوٹ بھی اتار لیے۔ میرے جسم پر انڈر ویئر اور بنیان رہ گئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے لانے والوں کا کوئی افسر بھی یہاں موجود ہے جو ان کو جو اشارے کر رہا ہے وہ ویسا ویسا کر رہے ہیں۔ میرا انڈر ویئر بھی نیچے کر کے دیکھ لیا گیا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ اسی دوران مجھے کمرے میں کرسیاں میز رکھنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر اسی حالت میں گزری تھی کہ 2-3 افراد نے میری ٹانگوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ 2 نے میرے بالوں کو پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور منہ سے کپڑا نکال دیا اور لکڑی کا ٹکڑا میرے منہ میں پھنسا دیا۔ پھر میرا منہ فل کھل گیا اور پھر زنبور قسم کے آلے کے ساتھ میرا ایک ایک دانت چیک کرنا شروع کر دیا۔ جب سائنائڈ یعنی زہر والی داڑھ کو زنبور سے کھینچا تو وہ جھٹکے سے ہی باہر آ گئی۔ یہ زہر والی داڑھ پاکستان سے آتے وقت ہم تمام ساتھیوں کو لگائی گئی تھی تاکہ اگر کبھی پکڑے جائیں اور تشدد برداشت نہ کر سکیں
تو راس دینے کی بجائے زہر کی داڑھ چبا کر جان دے دی جائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں DMI کی حراست میں ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کرسیاں میز ہٹا لیے گئے اور میرے دونوں پاؤں کو مضبوط زنجیروں میں لگے کڑوں میں علیحدہ علیحدہ جکڑ دیے گئے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی رسی کھول دی گئی اور پاؤں کی طرح ہاتھوں کو کلائیوں سے زنجیر اور کڑوں میں جکڑ دیا گیا۔ اس کے بعد میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ پٹی اتنی سختی سے بندھی گئی تھی کہ پٹی کھلنے کے چند منٹ بعد تک مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا۔ میرے پانی مانگنے پر اس نے مجھے مٹی کے پیالے میں پانی دیا۔ میرے پاؤں جن زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے ان کے ہکس زمین میں فرش میں گڑے ہوئے تھے۔ میں ٹانگیں فولڈ کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کی زنجیریں دیوار میں لگی ہکوں میں بندھی ہوئی تھیں اور ہاتھوں کو میں اتنی حرکت دے سکتا تھا کہ ناو تک لا سکتا تھا۔ اس آدمی سے میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے کہا کہ جو بھی کہنا ہے ہمارے افسر کو کہنا اور پوچھنا۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر سب سچ سچ بتا دو گے تو تمہارے اپنے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ سچ بلوانے کے لیے ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں کہ تم سچ بولنے پر مجبور کر دیے جاؤ گے، لیکن اس وقت تک تمہارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی اور تم زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے طریقوں کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ایک ٹھڈا میری دائیں ران پر مارا اور سیل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ یہ ٹھڈا لگنے سے مجھے درد تو بہت ہوا مگر میں نے ہلکی سی آہ میں چھپا لیا۔ یہ تو ابتدائے عشق تھا۔ میرے ساتھ آگے جو کچھ ہونا تھا اس کا مجھے کچھ اندازہ تھا۔ سائنائڈ کی داڑھ نکل جانے کی وجہ سے سچ نہ بولنے پر ہونے والے تشدد کے لیے مجھے خود کو تیار کرنا تھا۔ میں نے سیل کا جائزہ لیا۔ یہ سیل اندازاً 16 بائی 12 فٹ کا تھا۔ اس کی چھت بہت اونچی تھی جہاں پر ہلکی روشنی والا بلب ٹمٹما رہا تھا۔ چھت کے بالکل قریب دیوار میں مضبوط سلاخوں والا ایک روشن دان تھا۔ سیل کے دروازے پر لوہے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس پلیٹ میں اوپری جانب 8 انچ مربع کا ایک کٹ تھا۔ دروازے کے باہر کی جانب لگی پلیٹ نے اس کٹ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ کٹ باہر والوں کے لیے اندر والوں کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میرے دائیں جانب میرے بالکل قریب پانی کا ایک مٹکا تھا جس تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا تھا۔ خود کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے آغا حشر کاشمیری کا ایک شعر یاد آ گیا کہ شعر کس حال میں ہے، لوہے کے جال میں ہے۔ انٹروگیشن شروع ہونے سے پہلے مجھے کچھ فیصلے کرنے تھے۔ جوس کی دکان سے میری گرفتاری کا مطلب تھا کہ انہیں میرے لودھی ہوٹل کی رہائش کا علم نہ تھا، لہذا مجھے لودھی ہوٹل کا نام نہیں لینا تھا۔ میرے ساتھیوں کے متعلق بھی انہیں علم نہ تھا، لہذا ان کے متعلق بھی ان کو نہیں بتانا تھا۔ خود کو اکیلا ظاہر کرنا تھا۔ بھارت میں داخلے کی مدت کا تعین میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ یہ کوریئر جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ اسی نے مجھے پکڑوایا ہے، ہمارے بھارت میں داخلے کے بعد شروع سے ہی ڈاک لاتا اور لے جاتا تھا۔ ہم نے نئے کوریئر کے ساتھ لاہور کا صرف چند ماہ ہی راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر اس نے DMI کو سب بتا دیا ہے تو پھر مجھے بھارت میں گزارے ایک ایک دن کا حساب دینا ہوگا۔ بھارت میں کیے گئے سب مشنوں سے میری لا تعلقی ضروری ہے، ہمدردوں اور ساتھیوں کے نام بھی نہیں لینے۔ کوریئر نے اس مرتبہ لائی ہوئی ڈاک بھی دشمن کے حوالے کر دی ہوگی۔ میں دعا مانگنے لگا کہ اس ڈاک میں میرے اور میرے ساتھیوں کے متعلق کوئی ایسی بات نہ لکھی ہو جس کی وجہ سے ہم سب پھنس جائیں۔ میں نے اپنی پلاننگ یہ بنائی کہ دوران تفتیش میں انہیں اپنا صحیح نام بتاؤں گا۔ میرے مسلمان ہونے کا تو پہلے ہی اطمینان کر چکے تھے۔ تفتیش کے دوران میں انہیں اپنی ٹریننگ کے دوران بتائے گئے بھارتی افواج اور ہتھیاروں کے متعلق اپنی معلومات بتاؤں گا۔ اس طرح پاکستان کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر میں تفتیش کا دورانیہ لمبا اور تشدد میں کمی کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بھی یہ تھی کہ پاکستان کی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ بھارت میں آنے سے پہلے میں تربیلا ڈیم میں PRO مینیجر تھا۔ تربیت کے دوران مجھے بھارت اور بھارتی افواج اور دفاع کے متعلق معلومات ازبر کرائی گئی تھی۔ میں نے یہ بھی پلان بنایا کہ میں انہیں اپنے کسی فرضی کانٹیکٹ کو پکڑوانے کے لیے دہلی لے کر جاؤں گا، اگر وہ مان گئے تو، ورنہ میں تو چاروں طرف سے ان کے نرغے میں ہوں۔ وہ مجھے ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے میری بھاگنے کی سبیل بن جائے۔ اسی طرح کے بہت سے خیالات میرے ذہن میں آتے رہے اور میں نہ جانے کب نیند میں ڈوب گیا۔